अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पोएम्स हम क्यों पढ़ते हैं? अंग्रेज़ी में दो किस्म की राइटिंग होती है। एक को कहते हैं प्रोज़ राइटिंग, यानी जिसको नसर कहते हैं, नसर जो आम लिखा जाता है, जैसे हमारे बाकी के लेसन्स थे, वो प्रोज़ है जिसको हम उर्दू में नसर कहते हैं। और एक है पोइट्री, शायरी, जिसको हम शेर की सूरत में लिखते हैं, बात को एक अच्छे अंदाज में बयां करने की, खूबसूरत अंदाज में बयां करने की। वैसे प्रोज़ भी खूबसूरत होती है, लेकिन पोइट्री थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वो ज़्यादा पुरकशिश होती है। बड़ा उनका स्टाइल शायरों का बड़ा प्यारा होता है, आम सी बात को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयां कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, एक पोएम होगी, उसका नाम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। तो हम थोड़ा सा इस पोएम पे जाने से पहले एक सवाल दो अपने आप से, या मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैन? एक अच्छे आदमी की क्या खसूसियात होती हैं? एक अच्छे आदमी की क्या खसूसियात हो सकती हैं, होती हैं? मतलब बहुत सी खसूसियात अच्छे आदमी में। वो सच्चा हो, ठीक है, वो झूठ ना बोलता हो, वो ईमानदार हो, सही, वो ईमानदार हो, वो ड्यूटीफुल हो, पाबंद हो काम का, पंक्चुअल हो, वक्त का पाबंद हो, बुराइयों से अपने आप को दूर रखता हो, बेखौफ हो, किसी चीज़ से उसको डर ना हो सिवाय उस ज़ात के जिसने उसको बनाया, अल्लाह से, यानी अल्लाह के अलावा किसी और से ना डरता हो। अच्छा आदमी है वही है ना। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सी हैं, हमने कुछ यहाँ बताई। दूसरा सवाल बुक कर रहा है हमसे, हाउ कैन वन फेस द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड विद डिटर्मिनेशन एंड ज़ील? ये जो दुनिया की मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, तकालीफ हैं, इनसे हम कैसे मर्दाना वार, यानी मर्दाना वार से मुराद है बहुत ताकत के साथ, हिम्मत के साथ कैसा मुकाबला कर सकते हैं? इकबाल का एक शेर है बच्चे कि तुंदे बाद मुखालिफ से न घबरा ए उखाब। आप चल रहे हो, मुखालिफ सिमत से आपके ऊपर हवा चल रही हो, तुंद कहते हैं तेज़ को, बाद हवा को। तो ये जो हवा चल रही है मुखालिफ सिमत में आपके, तुंदे बाद मुखालिफ से न घबरा ए उखाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर आप लोगों ने गौर किया हो कभी, जब हवा चल रही होती तेज़, उसमें जो परिंदे उड़ रहे थे उसके मुखालिफ सिमत में, तो हवा उनको नहीं छोड़ती और वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इकबाल ने बहुत ज़बरदस्त शेर में कहा है कि ये जो चैलेंजेस है ना, ये तो तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए है। ये चैलेंजेस, ये मुश्किलात, ये तो बंदे को और आगे तक ले जाती हैं। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि चैलेंजेस आर इश्यूज आर आवर फ्रेंड्स, वी मीट देम एंड डिफीट देम। ये जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं, मुश्किलात हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हम उनसे मिलते हैं और उनको शिकस्त दे देते हैं। What is the role of patience, wisdom and honesty in one's life? कि ये जो सब्र है, फहम है, होशियारी है और ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इसका क्या रोल है? यही तो असल चीज़ें हैं किसी की ज़िंदगी में। अगर कोई बंदा अपने काम में ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ठीक है, और वो विजडम रखता हो, वो फहम रखता हो, सोच फिक्र रखता हो आगे की, और वो पैशन सब्र, अगर कोई मुश्किल आती है तो उस पर सब्र करता हो, तो फिर तो वो ज़िंदगी में कामयाब शख्स होगा। तो समझ गए? तो आज का हमारा टॉपिक है मैन ऑफ लाइफ अपराइट। पहले हम अपराइट के लेते, अपराइट से मुराद है सीधा। अब सीधा कौन सा शख्स होता है? सीधा शख्स वो होता है जिसको ज़्यादा इधर उधर की बातें ना पसंद ना हो, उसमें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, असूल की बात करता हो, ना किसी से डरता हो, ना वो कोई गलत कामों में मसरूफ़ हो, ना वो किसी काम में हो, तो फिर उसको किस बात का डर? जब बंदा गलत काम ना करता हो तो फिर तो उसे कानून जितना मर्जी मुश्किल हो, जितना मर्जी कानून सख्त हो, उसको तो किसी बात का डर नहीं। डर तो उस शख्स को लगता है जिसने बद किया हो, बुरा किया हो। तो जो बंदा अपराइट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उसकी लाइफ यकीनन बहुत अच्छी होगी। तो ये भी कहते हैं द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, यानी ऐसे बेबाक ज़िंदगी बसर करने वाला शख्स। वो कैसे होता है?
یہ پوئم اس پہ بنی ہے. تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ کر کے. پہلا سٹینزا. دا مین آف لائف اپرائٹ، یہ جو بے باک زندگی گزارنے والا شخص ہے، بے باک زندگی بسر کرنے والا گزارنے والا شخص، whose guiltless heart is free. whose guiltless، جس گناہ یعنی گلٹ بیسیکلی گناہ کو کہتے ہیں جس پہ آپ شرمندہ ہوتے ہوں. گلٹ، ایسا کام کرنا جس پہ آپ کو شرمندگی ہو، گلٹ ہو. تو کیا کہتے ہیں؟ دا مین آف لائف اپرائٹ، ایک بے باک زندگی بسر کرنے والا گزارنے والا شخص، whose guilt less heart is free، جس کا دل تمام قسم کی برائیوں سے پاک ہوتا ہے. whose، جس کا، guilt less یعنی گناہ خراب چیزوں سے فری ہو کے، his heart is free، اس کا دل ان چیزوں سے فارغ ہو. فارغ کیسے ہوگا؟ یعنی اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس نے کوئی برائی نہ کی ہو. دا مین آف لائف اپرائٹ، یہ جو بے باک زندگی گزرنے والا شخص ہوتا ہے اس کا دل تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے. فرام آل ڈس آنیسٹ ڈیڈز، ڈس آنیسٹ بے ایمانی، ایک ہوتا ہے آنیسٹ ایماندار، ایک ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہے ڈس آنیسٹ، یعنی جس کا دل گناہوں سے پاک ہو. فرام آل ڈس آنیسٹ ڈیڈز، تمام بے ایمانوں کے کام سے اس کا دل جو ہے نا پاک ہو، بے ایمانی کے کام سے اس کا دل پاک ہو. اور تھاٹس آف وینٹی، اور تھاٹس آف وینٹی، وینٹی کہتے ہیں تکبر کو، غرور کو، اور اس کا دل غرور سے بھی پاک ہو. اور غرور واقعتاً بہت بری چیز ہے. غرور انسان کو، کیونکہ ہم جب ہم چھوٹے تھے ہم کہا کرتے تھے نا غرور کا سر نیچا. غرور کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ صفت پسند نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری صفت ہے، غرور میں کروں گا. انسان بہت عاجز چیز ہے، بہت کمزور ہے. پہلا سٹنزا ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. دا مین آف لائف اپرائٹ، بے باک زندگی بسر کرنے والا شخص، ٹھیک ہے. whose guiltless heart is free، جس کا دل تمام گناہوں، تمام برائیوں، تمام بد کاموں سے فری ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی گناہ کے کام، برے کام نہیں کرتا. from all dishonest deeds، یعنی اس کا دل تمام بے ایمانوں کے کام سے، ڈیڈز کام کو کہتے ہیں، تمام بے ایمانوں کے کام سے خالی ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، وہ برے کام نہیں کرتا. اور تھاٹس آف وینٹی، اور یہ جو تکبر والے، یہ جو غرور والی سوچ ہے، فکر ہے، اس سے اس کا دل فارغ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. یعنی جو اپ رائٹ مین ہے، جو بے باک شخص ہے، جو سچا شخص ہے، وہ زندگی میں اس کے دل میں غرور نہیں ہوتا، وہ غرور والے کام نہیں کرتا. اس کو اللہ نے اگر کوئی کامیابی دی ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، اس پہ وہ غرور نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. وہ تمام برائیوں والے کام سے اس کا دل فارغ ہوتا ہے، اس کا دل فری ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی برائیوں کے کام کی طرف کوئی وہ نہیں ہوتا. اور وہ گلٹ لیس فری ہوتا ہے، کوئی ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ شخص، یعنی وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہو گیا ہمارا پہلا سٹینزا. پھر کیا کہتا ہے؟ دا مین ہوز سائلنٹ ڈیز، دا مین ہوز سائلنٹ ڈیز. ہم پہلے لفظی پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ شخص جس کے خاموش دن، سائلنٹ ڈیز، خاموش دن، ان ہارم لیس جوائز آر اسپینٹ، بے ضرر خوشیوں میں، ہارم لیس جوائز، ایسی خوشیاں جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے. یعنی اس کے دن ایسی خوشیوں میں گزرتے ہیں جس سے دوسروں کو کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچتا. وہ اپنی زندگی میں ایسی خوشیاں لاتا ہے، ایسی خوشیاں مناتا ہے جس سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. دا مین ہو سائلنٹ ڈیز ان ہارم لیس جوائز آر اسپینٹ، وہ بسر ہوتے ہیں، وہ دن گزرتے ہیں ہارم لیس جوائز میں، یعنی ایسی خوشیوں میں جو دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ہارم کہتے ہیں نقصان کو، ہارم لیس بغیر نقصان کے. اس کے دن خوشیوں سے گزرتے ہیں، ایسی خوشیوں سے جو کسی اور کو ضرر نقصان نہیں پہنچاتی. whom hopes cannot
ڈیلیوڈ. ہوپس امیدیں, جس کی امیدیں اس کو دھوکہ نہیں دیتی. ڈیلیوڈ مینز دھوکہ دینا, یعنی ایسا شخص جس کے دن بغیر کسی ضرر کے, بغیر کسی نقصان کے ایسی خوشیوں میں وہ دن گزارتا ہے. یعنی اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے, وہ دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, وہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے, اپنی دنیا میں خوش ہوتا ہے, اور اس کی بڑی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جس کو وہ انجوائے کرتا ہے, لطف اندوز ہوتا ہے اسے. کہتے ہیں کہ whom hopes cannot delude, اس کی امیدیں جو اس نے وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں وہ اسے دھوکہ نہیں دیتی. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا, ہم نے بڑی امید لگائی ہوتی ہے اور وہ کام نہیں ہو پاتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امید نے دھوکہ دیا. یہ شخص اتنی بڑی امید لگاتا نہیں ہے جس کو پورا نہ ہو, یا جس کو یہ خطرہ ہو کہ یہ امید مجھے دھوکہ دے گی, تو وہ چھوٹی چھوٹی امیدیں باندھتا ہے جو بآسانی پوری ہوتی ہوں. ٹھیک ہے نا. whom hopes cannot delude, جس کی امیدیں اس کو دھوکہ نہیں دیتی. nor sorrow discontent, nor sorrow discontent, اور نہ ہی اس کے غم جو ہیں وہ غیر اطمینان بخش ہوتے ہیں. یعنی اس کے غم بھی اتنے مشکل نہیں ہوتے جس سے اس کو تسلی نہ ہو رہی ہو, جس غم سے وہ بہت زیادہ مشکل میں پھنستا ہو. اس کی خوشیاں بھی چھوٹی, اس کے غم بھی چھوٹے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سٹینزا کو اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو بے باک زندگی بسر کرنے والا ہے وہ اپنے دن بغیر کسی ضرر, بغیر کسی نقصان, کسی اور کو نقصان پہنچانے کے اپنے دن خوشی سے گزارتا ہے, اور وہ اس کی امیدیں اسے دھوکہ نہیں دیتی. کیا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسے چھوٹی چھوٹی امیدیں باندھی ہوتی ہیں جس کو اگر نہ پورا ہو تو بھی اس کو زیادہ دکھ نہ ہو, پوری ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. یعنی اس کی امیدیں اس کو دھوکہ نہیں دیتی. اور پھر کہتی ہیں نہ جو غم ہے, نہ جو اس کو پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں وہ اس کو اتنے زیادہ اطمینان یعنی غیر اطمینان بخش نہیں ہوتی. اس کے دکھ بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو اس کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے. خوشیاں کیونکہ امیدیں اس کی کم ہیں. یاد رہے بچوں, اگر ہماری امیدیں زیادہ ہوئیں, لمبی امید ہوئی, گریٹ ہوپس ہوئے, وہ اگر پورے نہ ہو تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اگر ہم نے امید چھوٹی چیز کی لگائی ہے تو پھر اگر وہ نہ پوری ہو رہی ہو اور اگر خدا نخواستہ اس میں ہمیں کامیابی نہ ملے تو زیادہ دکھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی یہ جو شخص ہے, یہ جو بے باک زندگی گزارنے والا شخص ہے, اس نے امیدیں بھی چھوٹی لگائی ہیں, اور اگر وہ پوری نہیں, جس سے اس کو دھوکہ نہیں ملتا, اور اگر وہ غم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ تکلیف دہ غم نہیں ہوتے, بہت زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتے, بس چھوٹے چھوٹے غم ہے جو اس کو وہ بآسانی برداشت کر سکتا ہے. گڈ. تیسرا سٹینزا کیا کہتا ہے؟ دا مین نیڈز نیدر ٹاورز. اب ایسا شخص ہے نا, دا مین نیڈز نیدر ٹاورز نار آرمر فار ڈیفینس. اب ایسا شخص جو بالکل ملنگ زندگی گزار رہا ہے, جو بالکل چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہوتا ہے, اس کو پھر میناروں کے, بڑے بڑے بلڈنگز کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ میری بہت بڑی جائیداد ہو, میری بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہوں, بڑے بڑے میری مینار کھڑے ہوں. ہی ڈز ناٹ نیڈ, اس کو پسند بھی نہیں ہے, ہی ڈز ناٹ لائک, اور ضرورت بھی نہیں ہے. دا مین نیڈز نیدر ٹاورز نار آرمر فار ڈیفینس. اب ایسے شخص کو پھر بہت بڑے اسلحے کی بھی ضرورت نہیں اپنے تحفظ کے لیے, کیونکہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہیں. اسلحہ تو وہ شخص اپنے پاس رکھتا ہے جو خدا نخواستہ دشمنی میں پھنسا ہو, جس نے خود برا کسی کے ساتھ کیا ہو تو اس کو یہ ڈر ہوگا کہ کوئی دوسرا میرے ساتھ برا کرے گا, تو وہ پھر اسلحہ اٹھا لیتا ہے, اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتا ہے. جس نے کسی کے ساتھ برا کیا نہ ہو, جس نے کسی کے لیے برا سوچا نہ ہو, اس کو لوگ کیوں اسلحہ لے کے پھرے گا؟ ہمارے معاشرے میں جو اب ہم دیکھتے ہیں نا, جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, باڈی گارڈز ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی بہت مشکل میں ہے. ان سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے وہ اسلحہ رکھ رہا ہے. تو ورنہ عام آدمی کو جس نے کسی کے ساتھ کوئی برا نہ کیا ہو, اس کو اسلحہ رکھنے کی, اس کو اپنے ڈیفنس کے لیے, اپنی دفاع کے لیے آرمر کی, بختر بند کی, یا بڑی گاڑیوں کی, یا بڑے اسلحے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شخص جو ہے
دا مین نیڈز نیدر ٹاورز، ایسے شخص کو نہ تو بڑی بڑی بلڈنگوں کا، نہ بڑی بڑی جائیدادوں کا، نہ بڑی بڑی میناروں کا، اس کی کوئی ضرورت اس کو نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی دفاع کے لیے اس کو اسلحے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر وقت مسلح ہو کر پھرے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ کوئی کسی اس کو نقصان نہیں، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اس نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا، تو کوئی اس کے ساتھ برا نہیں کرے گا، اس لیے اس کو پھر اسلحہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ نار سیکرٹ والز ٹو فلائی، نہ وہ زیر زمین اس کو تہ خانے بنانے کی ضرورت ہے، والز تہ خانے کو کہتے ہیں، نہ اس کو زیر زمین جو ہے نا اپنی دفاع کے لیے تہ خانے بنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں، تو وہ اپنی جو لائف ہے اس کو انجوائے کر رہا ہے، زمین کے اوپر بیٹھ کر گزر کے بہت پیاری زندگی گزارا ہے، اس کو اٹ ڈز ناٹ نیڈ اینی ڈیفینس، ڈیفینس تو اس کو ضرورت ہے جس نے کچھ کیا ہو برا۔ فرام تھنڈرز وائلنس، نہ خوف کا جو راز ہے اس کے اوپر وہ عیاں نہ ہو جائے، یعنی خوف کا راز یہ ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی برا نہیں ہوتا جس سے اس کو خوف لگے کہ یہ راز میرا عیاں ہو جائے گا، یہ میری بات نکل آئے گی۔ اس نے اسٹریٹ فارورڈ زندگی گزاری، اپ رائٹ زندگی گزاری ہوتی ہے اس کو، یعنی اس کے کوئی ایسے سیکرٹس نہیں ہوتے جو اس نے لوگوں سے چھپانے ہوتے ہیں، جو چیز ہے سامنے ہے، اس کو پھر کسی اسلحے کی، کسی تہ خانے کی، کسی بلڈنگز کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ The man needs neither towers nor armor for defense، اس شخص کو نہ تو بڑی بڑی بلڈنگز کی، بڑے بڑے ٹاورز کی، بڑے بڑے میناروں کی، اور نہ ہی اپنی دفاع کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، nor secret walls to fly، نہ اس کو یہ خوف ہے کہ میرے راز عیاں ہو جائیں گے، from thunder's violence، کہ وہ زمین کے تہ خانوں میں وہ اپنے آپ کو چھپائے کہ میرے راز عیاں ہو جائیں گے، نہ وہ زیر زمین اس لیے جاتا ہے، تہ خانے اس لیے بنائے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے راز عیاں ہو جائے۔ راز کیا ہے؟ جو چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا تو اس کے کیا راز عیاں ہونے، عیاں سے مراد ہونے یعنی وہ کھل جائیں، اس کے کوئی ایسے سیکرٹس نہیں ہوتے، کوئی ایسے راز نہیں ہوتے جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنے لیے تہ خانے بنائے، اس میں چپ تر پھرے، کوئی اس کو ایسی ضرورت نہیں، وہ بالکل سمپل سادہ سی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر he only can behold، he only can behold، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کیا؟ with unaffrighted eyes، وہ بے خوف آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا بچوں، خوف اس شخص کو ہوتا ہے جس نے کسی کا نقصان کیا ہو، پھر اس کو یہ خوف ہو کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ خوف اس آدمی کو ہوتا ہے جس نے بہت زیادہ دولت کمائی ہو کسی بھی طریقے سے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نہ مجھے کوئی لوگ نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جب اس نے کچھ کیا نہیں ہے، نہ اس کی بلڈنگز ہی ہیں، نہ اس کا اسلحہ اس کے پاس ہے، نہ اس نے کچھ کیا ہے، تو اس کی آنکھیں بالکل خوف سے عاری ہوتی ہیں، فارغ ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں he only can behold، وہ صرف دیکھتا ہے with unfrighted eyes، بے خوف آنکھوں سے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، کسی سے کوئی نہیں ڈرتا۔ بے خوف آنکھوں سے دیکھنے سے مراد ہے کہ اسے کسی کا سامنا کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے بات کر سکتا ہے، اس کو کوئی ڈر ہی کوئی نہیں۔ وہ کسی سے ڈرے تو وہ بندہ جس نے کچھ برا کیا ہو، اس نے کوئی برا کیا نہیں ہے تو he can face anybody، وہ کسی بھی بندے سے آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکتا ہے بغیر کسی خوف کے۔ the sorrows of the deep، زمین کے جو غم ہیں، ڈیپ سے مراد یہاں زمین کے جو غم ہیں، and terror of the skies، اور آسمانوں کی جو تکلیف ہے، اس کو بے خوف دیکھتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے he only can behold، وہ میں نے یہ لفظی ترجمہ کیا، یعنی ایک لائن کر کے، he can behold، وہ دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہے with unfrighted eyes، بے خوف آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کن چیزوں کو؟ the sorrows of the deep، زمین کی جو تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، ان کو بے خوف دیکھتا ہے، اور یا the terror of the skies، یا آسمانوں کی جو تکالیف ہیں، اس کو کسی بھی تکلیف سے کوئی ڈر نہیں لگتا، وہ زمین پہ کوئی بات ہو یا آسمان سے کوئی ہو، بے خوف ہو کر وہ گزرتا ہے، وہ چیزوں کو بے خوف ہو کر دیکھتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا، اس کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ پھر نیکسٹ جو اسٹینزا ہے، thus scoring all the cares، scoring سے مراد ہے برا بلا کہنا،
بد کہنا کسی چیز کو. thus لہذا scoring all the cares, وہ اپنے مصائب کو مشکلات کو برا بلا نہیں کہتا. اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ میں نے کہا نا وہ فیس کرتا ہے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو مشکلات آ رہی ہیں یہ تو امتحانات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو ہم نے بغیر خوف کے فیس کرنا ہے. اگر زندگی میں مشکل کنن آئیں گے, زندگی میں بچو مشکل آتی ہے, کسی بھی قسم کی مشکل آ سکتی ہے, تو آپ کو ان مشکلوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا, تب جا کے وہ آپ اس مشکل کو اوور کم کر سکتے ہیں, اس مشکل پہ آپ قابو پا سکتے ہیں. اگر آپ مشکل کو زیادہ سمجھ لیا, اپنے اوپر حاوی کر دیا, تو آپ اس مشکل کے نیچے آ جائیں گے, دب جائیں گے اس کے نیچے. مشکلیں آتی ہیں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور دنیا اور جنت میں فرق یہ ہے کہ جنت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی, دنیا میں مشکلات آتی ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے کام ہوں گے جو آپ کی منشا اور آپ کی رضا اور آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گی, آپ کی خواہشات کے برخلاف کام ہوں گے, تو لیکن آپ نے زندگی تو گزارنی ہے. تو کیا کہتے ہیں, ایسا شخص کیا کرتا ہے جو اپ رائٹ زندگی گزارنے والا ہے, جو بے باک زندگی گزارنے والا ہے. thus scoring all the cares, وہ اپنے مشکلات کو برا بلا نہیں کہتا. that fate or fortune brings, جو اس قسمت اس کے لیے لے آتی ہیں, جو مشکلات قسمت اس کے لیے لے آتی ہے, جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے مشکلات, اس سے وہ گھبراتا نہیں ہے, اور اس کو برا بلا نہیں کہتا مشکلات کو, اس کو فیس کرتا ہے, اس کا سامنا کرتا ہے. he makes the heaven in his books, وہ کیا وہ کرتا کیا ہے, he makes the heaven, جنت کو کہتے ہیں نا his book, وہ جنت کو اپنی مقدر, اپنی نصیب کتاب سمجھتا ہے. پھر کیا کہتا ہے, his wisdom heavenly things, اور اس کا جو وزڈم ہے, اس کا جو عقل مندی ہے, وہ ایسا ہے جیسے جنت کا پھل اس کے لیے. کیوں؟ اس کو دنیا کی اونچ نیچ کا پتہ چل گیا ہے, وہ حقیقت تک پہنچ چکا ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رضا ہے, اس پہ میں نے برداشت کرنا ہے, اس پہ میں نے صبر کرنا ہے اگر مشکل آتی ہے. کیوں مشکلات آتی ہیں زندگی میں؟ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہوگا جس پہ مشکل نہ آئی ہو, کسی نہ کسی شکل میں مشکل ہوگی. اب اگر ہم ان مشکلات کا سامنا نہ کریں, ان مشکلات کو فیس نہ کریں, ان مشکلات کا مقابلہ نہ کریں, تو پھر تو زندگی رک جائے گی. تو زندگی تو گزارنی ہے ہم نے, اب گزارنی جب ہے تو کیوں نہ مردانہ وار اس کا مقابلہ کریں. مشکلات آتی ہیں, ہم اس کا مقابلہ کریں. تو کیا کہتے ہیں, thus scoring all the cares that fate or fortune brings, قسمت, فیٹ مقدر قسمت, یہ جو بھی برائیاں اس کے لیے آتی ہیں, جو بھی اس کے نصیب میں ہوتا ہے, اگر برا ہو وہ اس کو برا بلا نہیں کہتا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے قبول کر لیتا ہے. thus scoring all the cares, وہ تمام چیزوں کو, یہ جو فیٹ اور فارچون میں جو اس کی برائیاں ہوتی ہیں اس کے نصیب میں, اس کو وہ مردانہ وار جو اس کا مقابلہ کرتا ہے, وہ اس کو برا بلا نہیں کہتا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ میرے ساتھ کیا برا ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ کیا برا ہو رہا ہے. نہیں, کہتے ہیں بس یہ ہے تو I have to face it, مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے, مجھے اس کو سامنا کرنا ہے اس کا. اور he makes the heaven his books, his book, وہ پھر اپنی کتاب کو جنت کا, وہ جنت کو اپنی مقدر بتاتا ہے کہ جنت میرا مقدر ہے, میری کتاب ہے. I have to reach there, جس نے جنت کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہو, پھر وہ مشکلات کو صبر کے ساتھ مقابلہ کرے گا, پھر وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا, پھر اس کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوگی, پھر اس کو خوف بھی نہیں ہوگا. ہاں خوف ہوگا تو صرف اللہ کی ذات سے ہوگا کہ بھئی وہ ذات جو پوچھے گی, باقی عام لوگوں سے, دنیاوی کاموں سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. his wisdom heavenly things, اس کی عقل مندی جو ہے وہ جنت کا پھل ہے اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی وزڈم سے, اپنی عقل مندی سے ایسے کام کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کو یقیناً جنت دینی ہے. اچھے کام اگر ہم اپنی وزڈم سے, اپنی عقل سے, اپنے فہم سے اچھے کام کریں گے تو یقیناً اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دے گا. تو یہ شخص اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے. گڈ تھاٹس his only friends, اس کے کیا دوست ہیں؟ اچھے خیالات, بس اچھے خیالات اس کے دوست ہیں. اگر ہم اچھے خیالات کو اپنے دوست بنائیں تو برائی کی ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی, برائی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی ہمارے لیے اگر ہم اچھے خیالات کو اپنے دوست بنائیں. گڈ تھاٹس
his only friends, اس کے صرف دوست ہیں وہ ہیں اچھے خیالات. his wealth a well spent age, اس کی جو ویلتھ ہے, جو اس کی جائیداد ہے, جو اس کی دولت ہے, وہ کیا ہے؟ a well spent age, جو اس کا ماضی ہے, گزرا ہوا وقت ہے, وہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے, کیونکہ اس نے ماضی میں کوئی برائی نہیں کی, اس کو پچھتاوا نہیں ہے. اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو اس کو پچھتاوا نہیں ہے. تو اس کے کیا, ایک تو اچھے خیالات اس کے دوست ہیں, اور پھر جو اچھی ماضی گزری ہے, جو اچھے وقت گزرا ہوا وقت ہے, وہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا ہے, ویلتھ ہے اس کا بڑا سرمایہ اس کا ماضی ہے. اور وہ خوبصورت ماضی, وہ جو اچھا گزرا ویل اسپینٹ ایج ہے, جو اس کا اچھا گزرا ہوا وقت ہے, وہ اس کا بڑا سرمایہ ہے. اور یہ یاد رہے بچوں, یہ ایکسپیرینس کرے آپ لوگ, جس بندے نے اپنا ماضی اچھا گزارا ہو, جس بندے نے اپنے جوانی کے دن کسی کو تکلیف دیے بغیر گزارے ہوں, وہ بہت مطمئن زندگی گزارتا ہے. اس کو واقعتاً خوف نہیں ہوتا, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھے تھاٹس دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا برائی نہیں کیا تو انشاءاللہ اللہ بھی مجھے معاف کرے گا, اگر میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی, ورنہ انسان تو خطا کا پتلا ہے, یقیناً ہوں گی. لیکن بڑے گناہ نہیں کیے, کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کا مال نہیں کھایا, بغیر غلط طریقے سے میں نے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائی, میں نے آرمر اپنے پاس نہیں رکھے, میں نے کوئی اسلحہ نہیں رکھا, اس لیے نہیں رکھا کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں کیا, میں نے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی, اور اچھے خیالات ہی میرے اچھے دوست ہیں, تو اس کے لیے مشکلات تو کوئی نہیں. اس نے جو ماضی گزارا ہوگا یقیناً بہت اچھا ہوگا. اینڈ کوائٹ پلگریمیج, اور جو زمین پر چلنے والا جو ہے نا, چلنا جو ہے, یہ اس کے لیے مقدس سفر ہے. بالکل ایسا ہے جیسے حج پہ جا رہا ہو. پلگریمیج بیسیکلی حج کو کہتے ہیں, مقدس سفر ہے نا جب ہم حج پہ جاتے ہیں. ایسا سفر جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو بیت اللہ ہے اس کا اس کی زیارت کرنے ہم جاتے ہیں, تو یہ مقدس سفر ہوا. تو یہ اسٹینزا سمجھنے کی کوشش کریں گے بچوں. گڈ تھاٹس از اونلی فرینڈس, یہ جو اچھے تصورات ہیں, اچھے خیالات ہیں, یہ اس کے دوست ہیں. ہز ویلتھ a well spent age, اس کی جو ماضی ہے وہ اصل میں اس کا سرمایہ ہے. وہ جو اچھی ماضی ہے, وہ جو اچھے گزرے ہوئے دن ہے, وہ اس کا سرمایہ ہے. and the earth is sober in, the earth is sober in, اور یہ جو زمین ہے اس کے لیے ایک سنجیدہ رہنے کی جگہ ہے. اس کے لیے کوئی مشکل اس زمین میں پیش نہیں آ رہی. یہ جو ارتھ ہے نا, زمین جس پہ وہ رہ رہا ہے, یہ جو زندگی گزار رہا ہے, اس کے لیے بہت ہی سوبر ہے, سنجیدہ, بہت پیاری, جو اسے انجوائے کر رہا ہے. اور پھر اینڈ کوائٹ پلگریمیج, اور اس زمین پر چلنا جو ہے اس کا مقدس سفر ہے. یعنی زمین پہ جو زندگی گزارنا ہے اس کے لیے ایسا ہے کہ اس کے ہر عمل ثواب والا ہے, ہر عمل دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. بالکل ایسا ہے جیسے بندہ حج پہ جا رہا ہو, جیسے مقدس سفر پہ نکلا ہو. یعنی اس کی زندگی کے دن جو گزر رہے ہیں, جو سفر دنوں کے گزار رہا ہے, وہ ایسا ہے جیسے ایک مقدس سفر. اب مقدس سفر ہماری اسلام میں ہم حج کے لیے کہتے ہیں, سمجھ گئے. اس کے صرف دوست اچھے خیالات ہیں, ایک بات اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پورا سرمایہ ہے زندگی کا, جس سے وہ خوش ہے, اور وہ ماضی ہے, وہ اچھے دن جو اس نے گزارے. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ یہ جو زمین ہے اس کے لیے, یہ جو ارتھ ہے, یہ اس کے لیے ایک سنجیدہ زندگی گزارنے کے لیے ایک ان ہے, ایک سرائے ہے, ایک ایسا ہوٹل ہے جس پہ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اب دیکھیں بچے, ان میں, سرائے میں, INN ہوٹل, اس میں ہم لوگ عارضی طور پہ رہتے ہیں. ہوٹل میں بندہ کتنے دن گزارے گا؟ یعنی وہ اس زندگی کو, یہ جو زمین پہ گزار رہا ہے, اس کو عارضی سمجھ رہا ہے, اور واقعی بھی یہ عارضی ہے. بھلے 100 سال سے عمر ہو, جانا ہے اس نے واپس, ابدی زندگی کی طرف جانا ہے اس کو. یہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ جو ہارت جو ہے نا, اس کے سوبر ان ہے. شاعر نے کہا ہے, جہاں بوجھ کے یہ لفظ ان استعمال کیا ہے, INN, سرائے. سرائے سے مراد جہاں بندے کو ریسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ پرانے زمانے میں, شہشاہ سوری صاحب کے زمانے میں, جب یہ GT روڈ بن رہی تھی پنجاب والی, یہ جو کابل سے آ رہی تھی ہماری کراچی کی طرف, جس کو ہم اردو میں جرنیلی سڑک کہتے ہیں, تو اس پہ جگہ جگہ انہوں نے سرائے قائم کیے تھے کہ جب مسافر گزرتے تھے تو ریسٹ کرنے کے لیے, سرائے اس کو کہتے ہیں, جہاں انہوں نے آرام کرنا ہو. اپنے جو گھوڑے اور جو حیوان ان کے پاس ہوتے تھے, ان کو ریسٹ کرائے جاتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ارتھ ہے, یہ جو زمین ہے اس کے لیے, یہ ایک سرائے ہے اس کے لیے. بیسیکلی ہی از ہیئر فار لٹل ٹائم,
فار ٹیمپرریلی از لیونگ ہیئر. ٹیمپرریلی یعنی وہ کچھ عرصے کے لیے یہاں ہے. سرائے میں بندہ ساری زندگی تو نہیں گزارتا, ساری زندگی تو گھر میں گزارتا ہے. تو اس نے اس زمین کو, زمین سے مراد ہے اس جو ہم زندگی گزارے ہیں, اس کو سرائے سے تشبیہ دی کہ یہ زندگی جو ہم گزارے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے. اینڈ کوائٹ پلگریمیج, اور پھر جو اس پہ زندگی گزار رہے ہیں جانا کہاں ہے؟ آخرت میں. تو یہ بالکل ایک مقدس سفر کی طرح وہ زندگی گزار رہا ہے. یہ جیسے حج پہ بندہ جا رہا ہو. اب حج پہ جب بندے جاتے ہیں تو احرام باندھ کے انتہائی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک مقدس سفر ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ شخص اس زمین پر رہتے وقت, زندگی گزارتے وقت ایسے گزار رہا ہے جیسے وہ کسی مقدس سفر پہ نکلا ہو. یہ ہمارا آج کا جو پوئم تھی, اس کو دا مین آف لائف اپرائٹ, ایک بے باک زندگی گزرنے والا شخص. پہلے ہے اپرائٹ. اپرائٹ سے مراد ہے, میں نے کہا اسٹریٹ, سیدھا, بے باک, لیکن اس کا معنی ہے بے باک, جس کو کسی بات کا ڈر نہ ہو, بے باک زندگی گزارتا ہو, بے خوف زندگی گزارنے والا. پھر دوسرا ہے گلٹ لیس. گلٹ لیس, گناہوں کے بغیر. پھر ہے تھاٹس, فکر, ڈیڈز. ڈیڈ سے مراد ہے کام. پھر ہے تھاٹس, سوچ, فکر, سوچ, فکر. پھر اس کے بعد ہے وینٹی یعنی تکبر, غرور. اس کے بعد ہے سائلنٹ, پتہ ہے سائلنٹ کر دے, خاموش. ہارملیس, ہارملیس بے ضرر, بغیر نقصان کے, بغیر نقصان کے. ٹھیک ہے. آرمر, اسلحہ یا بختربند, جیسے وہاں پولیس وغیرہ کے پاس گاڑیاں ہوتی ہے بختربند, جس پہ گولی اثر نہیں کرتی. آرمر, بختربند. والٹس, تہ خانے. تھنڈر, گرج. وائلنس, تشدد, تشدد. اس کے بعد ہے ان افریٹڈ, بے خوف. سوروز, دکھ, غم, دکھ, غم. ٹیرر, پھر وہی ہے, تکلیف کو بھی کہتے ہیں ٹیرر, دہشت. اس کے بعد ہے اسکورنگ, برا بلا کہنا, برا بھلا کہنا. فیٹ, قسمت, نصیب. ہیون, پتہ ہے آپ کو, جنت. ویلتھ, سرمایہ, دولت. سوبر, سوبر سے مراد ہے بڑا سنجیدہ. ان, سرائے, ایسی آرام گاہ جو مین روڈوں پر ہو. پلگریمیج سے مراد ہے مقدس سفر. تو یہ ہے بچوں آج کا ہمارے لیسن, جو کہ پوئم پہ تھا. اس کو ہم نے اسٹینزا لفظی اور تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی, اور اس میں موجود نئے یا مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.